अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बिना आज का रनडाउन बताए, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी खबरें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आपने ब्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं पहली खबर आपके साथ शेयर करूं जो सियासी या पॉलिटिकल है, उससे पहले मैं आपको एक बड़ी अहम खबर जो है वो देना चाहती हूँ। और वो जनाब ये है कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आतिफ़ असलम जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सिंगर हैं, उनके घर में सफ़े मातम बिछ गया। आतिफ़ असलम के घर सफ़े मातम क्यों बिछा, क्या मामला था? दरअसल उनके जो वालिद मोहतरम हैं उनका जनाब इंतकाल हो गया, और जो रीज़न है वो ये बताई गई कि उनके वालिद को जो है वो हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उनकी सडन डेथ हुई। लेकिन उनके जो करीबी ज़राए हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका ये कहना था कि उनके वालिद काफ़ी अरसे से अलील थे और बहुत सारी उनको जो है तिब्बी पेचीदगियाँ थी, जिसके बाद फाइनली उनको जो है वो हार्ट अटैक आया और वो खालिक हकीकी से जा मिले। उनके जो वालिद हैं उनकी जो रिहाइश थी वो लाहौर के शहर विलेंशिया टाउन में है, और विलेंशिया टाउन के पास ही जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन जो है वो कर दी गई। और आतिफ़ असलम ने अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ जो है उसमें आकर तदफीन में हिस्सा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तवस्सुत से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा, फ़ातिहा पढ़ के फ़ातिहा डन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल रहा है कि मेरे रेफरेंस से कितने लोगों ने फ़ातिहा पढ़ी है। क्योंकि आज अगर हम किसी के लिए फ़ातिहा पढ़ेंगे तो शायद कल जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे लिए भी कोई पढ़ने वाला होगा। तो चलिए जनाब आज का व्लॉग जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब आली, आज की जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट दो खबरें हैं ना, और बहुत छोटी एक एक लाइन की खबरें हैं, और उसी में सारा जो कहते हैं ना कि कूज़े में दरिया बंद करना, ये सारी वो कहानी है। नंबर एक कि पीटीआई ने हमेशा के लिए अपनी मज़ाहमती जो चीज़ें हैं, मज़ाहमती जो सियासत है, उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ एमक्यूएम के जो सरबराह थे यानी अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने एमक्यूएम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब वो कहते हैं ना कि मरे हुए को कोई और क्या मारेगा साहब। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वो एमक्यूएम जो कि अल्ताफ़ हुसैन के हाथों से बरसों पहले निकल चुकी है, वो तो एक मुर्दे के अंदर जान भरने की या फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे। और अब उनको जब समझ आ गई कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं ले सकते, और उनको जब समझ आ गई कि बैरून मुल्क की जो सारी फंडिंग है वो सब फेल हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अब आकर उन्होंने अगर ये ऐलान कर दिया है तो समझो कि मरे हुए को मरा हुआ डिक्लेयर करना बाकी दुनिया को तो पता था, उन्होंने खुद से अब उसको मान लिया, तो चलो ये एक अच्छी बात हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी जो है, उनका ये कहना कि हम हमेशा के लिए मज़ाहमती सियासत को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, झुके तो सही। जो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को झुकाएंगे, आखिरकार उनको समझ आया कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था, और आखिरकार उन्होंने इंतशार की सियासत करने से थोड़ा वक्फ़ा ले लिया, ब्रेक ले ली। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वक्ती तौर पे पीटीआई ने, मुझे लगता है कि ये टेंट्रम खेला है, ये एक उनका तरीका एक कार है। उसकी वजह यह है कि होगा क्या, क्योंकि उनके ऊपर उनका जो ख्याल है वो ये होगा, या वो जो समझें कि एक प्यादा खेल रहे हैं, एक चेस खेल रहे हैं, उसमें वो ये बाद में इल्ज़ाम लगा देंगे कि नहीं जी नहीं, वो तो जो मौजूदा क़यादत थी ना, हमने तो उनके हवाले से ये बात की थी। मौजूदा क़यादत जो है ना, दरअसल वो जनाब आली कह रही थी कि हम मज़ाहमत की सियासत नहीं करेंगे। अदरवाइज़ पीटीआई के ऊपर इस बात का यकीन करना कि इमरान खान बाहर आकर कोई मज़ाहमती सियासत नहीं करेंगे या कोई और नहीं करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर ये है कि पता नहीं क्या हो गया ट्रंप को, जब से उसने हमारे आर्मी चीफ़ यानी कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनसे मुलाकात की है, वो उनका गर्विदा हो गया है। और अब आसिम मुनीर साहब को दोबारा से इनवाइट किया गया, अमेरिका वो गए। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो इतनी काम आई है कि अमेरिका ने बीएलए के ऊपर और मजीद ब्रिगेड जो हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाते हुए इनको आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। और इंडिया इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है। पिछले दिनों से लेकर अब तक जिस तरह से ट्रंप ने बार बार इंडिया के ऊपर जो है वो टैरिफ लागू किया है, उसके बाद तो साफ पता चलता है कि इस वक्त ट्रंप की हिट लिस्ट के ऊपर है जी मोदी। और एक और वजह भी सामने आई थी जो पिछले दिनों मैंने आपको व्लॉग में बताई थी कि मोदी को इन्वाइट किया गया था उन दिनों में जब आर्मी चीफ को भी बुलाया गया था पाकिस्तान से, और मोदी ने वहाँ से आना अवॉइड किया था क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब का जो सामना है वो नहीं कर पा रहा। और उसको भी पता है कि
وقتی طور پہ پروگرامز کر کے بھارت کے اندر بالی ووڈ میں تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں ہاں ہم جنگ جیتے تھے، لیکن دنیا کو بیوقوف وہ نہیں بنا سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ اس کی مزید سبکی ہونی تھی، وہ نہیں گیا وہاں پہ، اور اسی بات کا غصہ ٹرمپ کو تھا. اور اب مزیدار بات یہ ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ جس طرح کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کتنی منزلیں الحمدللہ اور آسان ہونی ہے، کیونکہ پاکستان کا جو امیج تھا یہ جنگ سے پہلے، یہ جو مئی میں ہوئی جنگ ہماری 9-10 مئی کو، اس سے پہلے جو پاکستان کا امیج تھا اور جو آج پاکستان کا امیج ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور وہ جناب یہ ہے کہ خواجہ آصف کے بارے میں ایک صحافی نے یہ کلیم کیا تھا کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ مریم نواز سے کافی زیادہ ناراض ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ خواجہ آصف کا جو شہر ہے یعنی کہ سیالکوٹ، وہاں پر ایک بڑی شخصیت کو معطل کر دیا گیا، وہ مستعفی ہو گئی، اور ان کو یہ گلا تھا کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور مریم نواز جو ہیں وہ خود سے فیصلے کرتی پھر رہی ہیں. لیکن اب خواجہ آصف جو ہیں ان کا اس حوالے سے بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ میری بیٹی جیسی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں مریم نواز اس پارٹی کی قیادت کرنے والی ہیں، تو میں کیسے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہوں. تو جناب خواجہ آصف نے کیا کہا، ہیو اے لک. استعفیٰ نہیں دیا. مریم نواز جو ہے نا وہ چیف منسٹر بعد میں ہے، پہلے میری بیٹی ہے. یہ نواز شریف میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی ہے. پہلے غیر سیاسی زندگی گزری 1964 سے لے کے 1990 تک، 1990 سے لے کے اب 2025 آ گئے. بیٹی ہے، میں اس کا دعا گو ہوں. ہماری آنے والی قیادت ہے. میں کوئی اور جو ہے اس بات کو برملا کہے یا نہ کہے، خواجہ سے تو ضرور کہتا ہے. میرا اس کے ساتھ میں تو جتنی بھی وہ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہے، میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ایسی کوئی بات قطعی طور پہ کوئی بات نہیں. ایک اور بڑی اہم خبر جناب، خوشخبری، وہ یہ ہے کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے یہ کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ آپ جو ہیں وہ باقی مسائل کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ بجلی کی قیمتوں کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر بات نہیں کر رہی. مہنگائی تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، حالانکہ مہنگائی کے اندر یا کچھ چیزوں کے اندر کمی ہوئی ہے، لیکن وہ کمی جو ہے وہ ناکافی ہے. لوگ بیچارے آج بھی بھوکے مر رہے ہیں. لیکن بجلی کے بارے میں جو ہے جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو جناب آپ کو بتاؤں کہ یہ 7 اگست 2025 کی خبر ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کہ لوگوں نے کہا کہ جی بجلی کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ رہی ہیں. لیکن یہ 7 اگست کے اکارڈنگلی اگر میں خبر دیکھوں تو نیپرا نے بجلی کی جو قیمتیں اس میں کمی کی منظوری دے دی ہوئی ہے، اور کے الیکٹرک صارفین کو اس میں ریلیف ملے گا. اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کو جناب ریلیف دیتے ہوئے بجلی کی قیمت میں 1.89 روپیز فی یونٹ کمی کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور یہ کمی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت کی گئی ہے. تو آپ سوچیں نا، 1-1.5 روپیہ کم کرنا، پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے، پہلے اتنا زیادہ مہنگا یونٹ ہے کہ 1-1.5 روپے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے. تو اسی لیے شاید لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پہ بات کریں، اور بات کرنا بنتی ہے. اگر ہم کسی پارٹی کو یا کسی سیاسی جماعت کی اچھے کاموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اگر لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے ان کے کسی کام سے، تو اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور نیوٹرل رہنا بھی بہت ضروری ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی ہی اہم خبر، اور اہم خبر جناب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا ہے، اور اس کے بعد تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی دوڑیں لگنے والی ہیں. بل یہ پیش ہوا ہے کہ جو کوئی بھی سسرال والے اپنی، یا کوئی شوہر اپنی بیگم کو، یعنی سسرال والے اپنی بہو کو، یا کوئی آدمی اپنی بیگم کو گھر سے نکالتا ہے تو اس کو سزا ہوگی بڑی. اچھا، یہ جناب قومی اسمبلی میں خواتین کو غیر منصفانہ طور پہ گھر سے بے دخل کرنے کو قابل جرم سزا قرار دینے کے لیے ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر یہ تعزیرات پاکستان کے تحت مختلف شقوں میں ترامیم کے بعد یہ بل جو ہے یہ پیش کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی ہیں جی شرمیلا فاروقی، انہوں نے اس کو ایوان میں پیش کیا ہے، اور بل کی مجوزہ ترمیم جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گھر کا کوئی بھی فرد اگر اس گھر کی لڑکی کو، بہو کو نکالتی ہے غیر منصفانہ طور پہ، تو جناب 3 سے 6 ماہ کی قید جو ہے وہ اس شخص کو ہوگی. اور تجاویز کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے پہ 2 لاکھ روپے ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا. اچھا، اس بل کا جو ہے نا ایک فائدہ ہوگا، ایک نقصان ہوگا اگر یہ پاس ہو جاتا ہے.
سب سے پہلے فائدے کی بات کر لیتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ خواتین کو حقوق ملیں گے. یہ جو آئے روز مرد حضرات یا ساسیں جو ہیں وہ بہوؤں کو مار پیٹ کے گھر سے نکالتی ہیں, ان کو دھمکیاں دیتی ہیں, ان کے گھر والوں کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ جاؤ اپنی بیٹی لے کر چلے جاؤ, تو ایسا اب نہیں ہو پائے گا. ایک ڈر ہو جائے گا قانون کی وجہ سے. یہ تو ہو گیا فائدہ, عورت کو ایک تحفظ مل جائے گا. یہ ہو گئے فائدے. اب بات کر لیتے ہیں نقصان کی. نقصان یہ ہے کہ جہاں ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. نیگیٹو یہ ہے کہ خواتین جو ہیں, جو شاطر قسم کی ہوتی ہیں, وہ اس قانون کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی بیوی جھگڑالو ہے, اچھی نہیں ہے, یا اس کا ادھر ادھر افیئر ہے, تو شوہر اگر اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نکلو یہاں سے, جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ, تو وہ بنا نکلے بھی شوہر کے اوپر الزام لگا کے پولیس کو کال کر کے بلا سکتی ہے کہ بھئی مجھے زبردستی کیا جا رہا ہے, مجھے نکالا جا رہا ہے. تو اس چیز کا خواتین ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں. یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہو رہی, جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. تو اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر جناب یہ ہے کہ پیرس کے اندر ہمارا جو جہاز ہے وہ خراب ہو گیا تھا, اس میں فنی ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی, اور اب فائنلی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ لاہور پہنچ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو پائلٹ ہے, جیسے اس نے جہاز کی اڑان بھری تھی تو اس کو احساس ہو گیا تھا کہ طیارہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی پرزہ جو ہے وہ خراب ہے, اور وہ اس کا ایکسپیرینس ہے کمال کا. ادروائز پچھلے دنوں بھارت کے اندر آپ نے دیکھا نا کہ ان کی ایک پوری ایئر لائن اڑتے ہی تباہ ہو گئی, اور اس کے اندر بہت سارے مسئلے نکلے تھے, اور جو اینڈ پہ اس کا ایک جو اینڈ رزلٹ آیا تھا, جو اس کی رپورٹ آئی تھی فائنل, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سارا کا سارا جو پائلٹ تھا اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا تھا. حالانکہ نیگلیجنس ایسی ہونی نہیں چاہیے تھی. پیرس کے اندر یہ جو فنی خرابی کا شکار ہونے والا قومی ایئر لائن کا جو طیارہ ہے, یہ آج صبح لاہور پہنچ چکا ہے, اور 8 اگست کو جناب اس نے اپنی اڑان بھری تھی پیرس کے لیے, جب یہ اس کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی تھی. حالانکہ پچھلے 1 سال میں, بلکہ 1 سال کو بھی چھوڑیں, پچھلے 6 ماہ میں امریکہ کے طیارے اتنے تباہ ہوئے ہیں, ان کی ایئر لائن کے اندر اتنے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. امریکی ایئرپورٹ پہ ایک طیارہ دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا جناب, یہ ابھی ریسنٹ خبر آئی ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیاروں کے ٹکرانے کا واقعہ جو ہے وہ امریکی ریاست ہے مونٹانا, اس کا جو شہر ہے کیلیسپیل, آئی ڈونٹ نو, میں اس کو صحیح طرح سے نہیں بول پا رہی ہوں, جو وہاں کے رہنے والے ہوں گے ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. لیکن وہاں پہ ان دونوں طیاروں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ آگ بھڑکی, اور چھوٹے طیارے میں 4 افراد سوار تھے, جن میں سے ایئرپورٹ پہ 2 بجے جو ہے ان کو لینڈ ہونا تھا, اور برے طریقے سے یہ جو ہے آپس میں ٹکرا گئے. لیکن یہ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور پچھلے کافی عرصے سے امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے, بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, تقریباً آج سے چند ماہ پہلے کا ہے, جہاں پر ایک امریکی ایئر لائن تھی, ایک اور ایئر لائن تھی جس نے کینیڈا کے اندر جو ہے وہ جا کے جب اترنا تھا جہاز نے, تو رن وے کے اوپر برف کی وجہ سے وہ جہاز کو روک نہیں پا رہے تھے, جبکہ ہمارا PIA کا طیارہ جو ہے وہ ہمارے پائلٹ نے بڑے زبردست طریقے سے وہاں پہ اتارا. میں بڑی حیران ہوئی کہ مطلب ماشاءاللہ اتنی سکلز ہیں. اور یہاں پہ بھی میں حیران ہوئی ہوں کہ ہمارا طیارہ جو ہے اس کو دیکھ کے پائلٹ سمجھ گیا, اور اس نے فوراً اس کو جو ہے گراؤنڈ کروا دیا, اور اس نے کہا کہ جب تک یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی میں واپس اڑان نہیں بھروں گا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. تو جناب آج کے ولاگ کا ٹائم ہوتا ہے ختم. خبریں ابھی بہت ساری ہیں, لیکن میں نے ٹائم سپین کے اندر رہتے رہتے ساری خبریں آپ کو بتا دی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, چینل کو سبسکرائب. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.